उलमाए देवबंद हों चाहे उलमाए अहले सुन्नत हों, सब मुत्तफिक होते तो बहुत बेहतर होता है। और मुत्तफिक होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ किताबें हैं जैसे तक़वीतुल ईमान है, जुल ईमान है, बराहीन कातिया है, जो कुफरिया इबारात हैं उनकी किताबों में अगर उन कुफरिया इबारात को निकाल दिया जाए तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जो है आपस में इत्तफाक हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रहबर पॉडकास्ट। मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज के इस पॉडकास्ट में उस्ताजुल असातिज़ा सूफ़ी बासफ़ा सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब अहमद मिसबाही साहब क़िबला। नाज़रीन इकराम, एक अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं और किताबी मैदान में बहुत सारी काम किए हैं और शेर व शायरी में एक अजीम कारनामा आपने अंजाम दिया है। आइए हज़रत से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन इकराम जो हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना तारुफ पेश फरमाएँ ताकि हमारे नाज़रीन इकराम जान सकें। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपके साथ जो मेहमान आए हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम है महबूब अहमद जी, और महबूब अहमद मिसबाही के नाम से मैं जाना और पहचाना जाता हूँ जी, मैं रहने वाला हूँ घोसी कस्बा जो है उससे करीब ही 2 किलोमीटर दूर एक देहात है जिसका नाम है जमालपुर। जी, मेरी पैदाइश वहीं हुई माशाल्लाह। 5 जनवरी सन 1962। जब थोड़ा सा मैं होशियार हुआ तो घोसी के एक बड़े मशहूर व मारूफ आलिम थे हज़रत अल्लामा हबीबुज़्ज़मा साहब के मिसबाह जी, जो हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़माने में तो उनके शागिर्द। शायद तो इब्तिदाई तालीम मैंने अपने ही गांव जो है मदरसा अमजदिया में इब्तिदाई तालीम मैंने हासिल की। फिर उसके बाद जो है मैं शमसुल उलूम में आया और शमसुल उलूम में जो है तकरीबन सालिसा जमात तक मैं पढ़ा और बोर्ड का इम्तहान मौलवी का दे करके मैं अलजामतुल अशरफिया में आला तालीम हासिल करने के लिए गया। शमसुल उलूम में जो असातिज़े कराम थे उस वक्त जी, हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिम साहब क़िबला घोसवी, हज़रत अल्लामा सैफुद्दीन साहब क़िबला घोसवी अलैहि रहमत, जिसे लोग बाबा फ़ारसी के नाम से जानते और पहचानते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी जो बिहार के रहने वाले थे जी, और हज़रत अल्लामा ये अब्दुल हमीद साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुरी, जी, ये हमारे असातिज़े कराम थे। इनसे मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद जो है जब मैं अलजामतुल अशरफिया गया तो वहाँ मुकम्मल जो है फ़ज़ीलत तक मैंने तालीम हासिल की माशाल्लाह, और 83 में मेरी दस्तार हुई थी फ़ज़ीलत की। वहाँ पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, फिर जो है मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा नसरुद्दीन साहब क़िबला पलामवी, हज़रत अल्लामा एजाज़ अहमद साहब क़िबला मुबारकपुरी, हज़रत अल्लामा इसरारुल हक़ साहब ये मुबारकपुरी का जहड़ा करीब है। जी, ये जो है हमारे असातिज़े कराम हैं वहाँ के। और कारी अबुल हसन साहब हैं और इंग्लिश वगैरह में मास्टर आफ्ताब आलम साहब। 83 में हमारी दस्तार है। उमूमन देखा गया है कि आपको शोराए कराम शेर व शायरी की दुनिया में भी जानते हैं, तो ये शेर व शायरी का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? 86 में। जी, और घोसी के बड़े मशहूर मारूफ जो है शायर हैं उस्ताद शुरा मुश्तर आज़मी साहब, जी, उन्हीं से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल की। माशाल्लाह, और जब वो इंतकाल कर गए तो उसके बाद एक हमारे साथी थे हमदौर जो है शमसुल उलूम में पढ़ते थे, वो थे ये ग़ुलाम कादिर नाम का, जी, घोसी ही के।
انہی سے تبادلہ خیال بھی اور کلام جو بھی اصلاح انہی سے کراتے ہیں جی اب بھی انہی سے کراتے ہیں، ضرورت پڑتی تبادلہ خیال وغیرہ جی جی۔ اور کئی مجموعے نعت پاک کے شائع ہوئے ہیں، جیسے فانوس جمال ہے، اس کے بعد جو ہے طلعت جمال ہے، آئینہ جمال ہے، اور روح جمال اور عکس جمال ہے۔ یہ 2 کتابیں انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئیں گی۔ جی، ابھی بہت ساری کتابیں آپ کی اس کے علاوہ جو ہے جیسے تبسل کی شرعی حیثیت ہے، جی ضیاء حق ہے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب ہے جو ہے گستاخ کون، وہ مشہور دیوبندیوں کے جو عالم ہیں مولوی عبدالمالک بھوجپوری، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی توہین رسول تم نے کی، اس کا میں نے جواب دیا تھا گستاخ کون۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک کتاب ہے انصاف، جی جس کی کتابت ہو چکی، انشاءاللہ بہت منظر عام پہ وہ بھی آنے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ میں مدعا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شیعہ جو ہیں، جو ان کے مشہور جو اعتراضات وغیرہ ہیں، وہ اس کے جوابات سب دیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ سب ساری کتابیں بہت جلد منظر عام پہ۔ جی، اگر کوئی ان کتابوں کو حاصل کرنا چاہے تو کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ اب یہ سب کتابیں تو مطلب جیسے مدرسے والے جو ہے اپنے چھپوائے ہیں۔ اب گستاخ کون ہے تو بھورا ڈی کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رشیدیہ معینیہ، ان لوگوں نے اس کتاب کو پھر اس کے بعد جو ہے طلعت جمال ہے، علامہ غلام رسول صاحب کی بلیاوی کا جو وطن ہے، تو ان کے جو گاؤں میں مدرسہ ہے ان لوگوں نے اس کو چھپوایا ہے، طلعت جمال۔ اور دھنوتی ایک ہے مدرسہ مخزون علوم، جس میں میں پرنسپل کی حیثیت سے تھا، 12-13 سال گورنمنٹ کی، جی اس میں ان لوگوں نے جو ہے یہ آئین جمال چھپوائے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی الگ الگ کتابوں کا الگ الگ ایڈریس ہے۔ جی، اور یہ انصاف کون ہے تو یہ ایک قاری مقصود صاحب ہیں بھورا ڈی کے، جو مخزن العلوم دھنوتی پڑھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں وہ کتابت ہو چکی، وہ بھی بہت جلد منظر عام پہ کتاب آنے والی ہے، انصاف۔ نعت شریف لکھنا یا منقبت لکھنے کے لیے شاعر کا باشرہ ہونا ضروری ہے؟ مطلب ایک تو ہے فن شاعری، ایک فن ہے، جی ہنر ہے، ہنر، جی تو یہ ہنر اور فن تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھے ہوں گے اس سے پہلے بہت شعراء جو ہیں غیر مسلم ہیں، جی نعت پاک بہت لکھے ہیں، بہت لیکن فن کا مظاہرہ کرنا الگ ہے، اور ایک عاشق رسول کوئی ہو، باشرہ ہو، اور عشق رسول میں ڈوب کر کے جو نعت پاک لکھے گا، اس نعت پاک کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، اس کی چاشنی کچھ اور ہوگی۔ جی، یعنی باشرہ بھی ہونا اور عاشق رسول ہونا، اس میں چاشنی دوبالا ہو جائے گی، چاند لگ جائے۔ جی۔ گزشتہ کئی سالوں میں شعراء گزرے ہیں، ان کی فہرست میں کچھ میں نام لیتا ہوں، ڈاکٹر اقبال ہیں، مولانا حالی ہیں، اکبر الہ آبادی جیسے شعراء کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں ان کے فن شاعری کے حوالے سے؟ فن شاعری میں تو ایک سے وہ فنکار تھے، جی جی فن شاعری کے میں تو بہت فنکار وہ لوگ تھے، جی جسے کوہنا مشق کہا جاتا ہے، وہی وہ لوگ تھے۔ جی نئے شعراء کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا ہے، وہاں پر لوگ گروپ بنا کر کوئی فلاں استاذ ہے، کوئی فلاں استاذ ہے، تو کوئی ارکان درست کروا رہا ہے، اس طرح آن لائن کوئی اشعار درست کر دے رہا ہے، وہ شاعر ہو جا رہا ہے۔ تو یہ آن لائن ٹھیک ہے یا پھر کسی کے پاس رہ کر کے شرف تلمذ حاصل کرنا وہ بہتر ہے؟ بہتر تو وہی ہے، اب جو آن لائن کر کے وہ اس میں وہ بات، وہ چاشنی نہیں ہے جو کسی کے سامنے جو ہے بیٹھ کر کے باضابطہ آدمی جو ہے سیکھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق ہے جی۔ جی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے علماء کو کون سا کردار ادا کرنا ہوگا اس وقت؟ اب اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جی جتنے ہیں، چاہے علماء دیوبند ہوں، چاہے علماء اہل سنت ہوں، سب متفق ہوتے تو بہت بہتر ہوتا ہے، اور متفق ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ کچھ کتابیں ہیں جیسے یہ تقویۃ الایمان ہے، حفظ الایمان ہے، براہین قاطعہ ہے، سب کتابیں ہیں جس کو اعلیٰ حضرت جو ہے استفتاء کی شکل میں پیش کیے تھے عرب کی سرزمین پر۔ اور جو کفریہ عبارات ہیں ان کی کتابوں میں اگر ان کفریہ عبارات کو نکال دیا جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہے آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے جی، لیکن کفریہ عبارات وہ لوگ نکالیں گے نہیں۔ جیسے قرآن میں ایک نقطہ ادھر ادھر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کر دیں گے کافر ہو جائیں گے، بات تو صحیح ہے، تو اسی طریقے سے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کفریہ عبارات کو ہٹا دیں گے تو دنیا ہمارے علماء کو کیا کہے۔ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوبندی سنی ہو جائیں گے، سب دیوبندی کون رہے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ اس وقت دیکھا جا رہا ہے دور حاضر میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اتنا عام ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں کہ علماء پر لوگ اب چوراہوں پر بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں، اس کو کس نظریے سے آپ چل میں دیکھیے علم کی کمی، جی علم کی کمی ہے جس کی بنیاد پر پہلے تو یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اپنے زمانے کا محقق ہوں، میں ہی اپنے زمانے کا مورخ ہوں، اب مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں۔ اب کوئی کسی کی بات نہ سننے کو تیار ہے اور نہ قبول کرنے کو تیار ہے، جی اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے سب سے بہتر میں ہی ہوں، اب میرے مقابل میں کوئی ہے نہیں۔ تو لا علمی کی بنیاد پر جو ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت کے اشعار کے بارے میں جی جو ہی ہے ایرو غیرو خیرو اعتراض کرنے لگ رہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر وہ لکھے۔ جی جی تو اب علم کی کمی ہے جس کی بنیاد پر ہر آدمی جو ہے ہر آدمی کی تنقید کر رہا ہے۔ چار آدمی اکٹھا ہو رہے ہیں تو کوئی کسی عالم دین پر تبصرہ کر رہا ہے تو کسی طالب علم پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ حالانکہ میں پڑھا ہوں مفید الواعظین ایک کتاب تھی، اس میں ایک حدیث جی اس میں دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانے کے باشندے ایسے ہوں گے کہ جو ہے لوگ جو ہے علماء سے دوری اختیار کریں گے، علماء سے متنفر ہوں گے، اور جب علماء سے دوری اختیار کریں گے تو 3 آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 1 ان کے رزق سے، ان کے روزی سے کیا ہے برکت اٹھا لی جائے گی۔ نمبر 2 ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ نمبر 3 خاتمہ بالخیر پر جو ہے نہ ہونے کا امکان، ڈر ہے، یعنی خاتمہ بالخیر ان کا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی وعید ہے علماء کرام کے جو بار بار ان کے شان میں تنقید کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے اور نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کرتے تو بہت اچھا۔ علماء کی تنقید کرنے سے بہتر، ان کے عیبجوئی سے بہتر ہے کہ اپنے اندر جو ہے اپنی کمی کو نکالتے اور اپنی کمی محسوس کرتے اور اس کو دور کرتے تو بہتر ہوتا ہے۔ علماء کی کمی نکالنے سے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی کمی کو دیکھیں اور اپنی ہم اصلاح کریں، لیکن ہم اپنی کمی کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، بس ہمیں دکھائی دے رہا ہے دوسرے کا ہے۔ جی اس وقت جس قدر جلسوں کی بھرمار ہو گئی ہے، آپ کے اس دور میں بھی رہے ہیں جس میں علماء شعراء اور بزرگان دین بھی ہوا کرتے تھے، اس دور کے جلسے جلوس اور آج کے جلسے جلوس میں کیا آپ کو فرق میں اس دور میں لوگ عوام جو بلاتی تھی نا، دعوت دیتی تھی، تو جو باشرع علماء کرام ہوتے تھے، خطبہ جی یا شعراء، عوام انہی کو مدعو کرتی تھی، اور اب وہ جب آتے تھے تو ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ اس دور میں بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لفاظی کون تقریر کر رہا ہے نا، اب وہ چاہے باشرع ہو یا نہ ہو۔ اس دور میں ہم باشرع عالم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، نہ خطبہ ڈھونڈ رہے ہیں، بس یہ ہے کہ آبے اور وقتی طور پر جو ہے جمع کے چلا جائے۔ جی آج بھی اگر ہم یہ باشرع علماء کو بلائیں تو انشاءاللہ ضرور ان کی تقریر، اب جیسے آپ دیکھیں مفتی یہ شمس الدین صاحب قبلہ بہراج شریف کے تھے کہ جس جلسے میں جاتے تھے کچھ تو کچھ ضرور جو ہے نمازی ہو جاتے تھے۔ سکندر پور کی سرزمین پر جلسے میں میں شریک تھا، وہ دھاگا کچھ جو ہے نوجوان باندھے ہوئے تھے لال ٹائپ کا،
اور آپ جو وہاں تقریر کیے اور تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کون نوجوان ہیں جو میرے سامنے جو ہے توڑ کے پھینک سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا کئی نوجوان توڑ کے پھینکے. حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ میں اس دھاگے کو میں نہیں پہنوں گا. تو آج بھی جو بادشاہ علماء ہیں ان کی بات اثر کرتی ہے، لیکن ویسے لوگ کو لوگ بلا نہیں رہے ہیں. جی ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام جو ہے جلسوں میں بلائے جو بادشاہ علماء ہیں اور بادشاہ جو شعراء ہیں. جی، تو دور حاضر میں نوجوان کے دلوں میں دین کی محبت کیسے ڈالی جائے؟ مطلب یہ ہے کہ دین کی اہمیت، علم دین کی اہمیت بتائی جائے، اس کے فضائل بتائے جائیں. علم کی روشنی جب پھیلے گی تو خود بخود جو ہے لوگ جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کی فضیلت بیان کریں، علم دین کے جو فضائل ہیں عوام کے سامنے، تاکہ عوام متوجہ ہو. اس دور کے جو طلباء ہیں وہ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو کر رغبت اور دلچسپی کے ساتھ علم دین حاصل کریں. جب آپ الجامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت جو آپ کے دوست احباب تھے، اس وقت کوئی ان میں مشہور و معروف نام ہو جو؟ اب ہمارے مطلب ساتھی جو خاص تھے، جی، جو فی الحال مفتی یہ بدر عالم صاحب قبلہ جی، پرنسپل ہیں، وہ خاص میرے ساتھی ہیں. پھر مفتی احمد القادری جو امریکہ یا ہالینڈ کہاں ہیں، وہ بھی ہمارے خاص ساتھی ہیں. جی، مفتی یہ شہاب یہ بستی ضلع کے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مہداول کے، وہ خاص ہمارے ساتھی ہیں. ماؤ فروغ جو جمدہ شاہی میں جو پرنسپل سے جمدہ، وہ ہمارے خاص جو ہے ساتھی ہیں. ماشاءاللہ. جی حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے چلتے چلتے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لائی ہو یا زندگی وہیں سے بدل گئی ہو. وہ جب الجامعۃ الاشرفیہ میں گیا تھا غالباً 78 میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ قصبہ میں آئے تھے. جی، بڑی شہرت تھی اور ایک حال کمرہ سیٹھ کا تھا، اسی میں آپ مرید کر رہے تھے. میں بھی گیا. میں چہرہ جب دیکھا تو چہرے کی رونق دیکھ کر کے روشنی میری عجیب کیفیت ہو گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی. اور میں نے کہا کہ ابھی میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ پیر مرید کا کیا مطلب ہے. میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ مطلب یہ کیا ہے، تو ارے یہی نا مرید کریں گے، مفتی یہ بریلی شریف کی یہی نا ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ. تو ہم نے کہا کہ کیا ہم نہیں مرید ہو سکتے ہیں؟ اور کیوں نہیں، اسی لیے نہ آئے ہیں. اس کے بعد ایک لڑکا ہم کو لوا کے گیا، ہم بھی مرید ہوئے جیسے جیسے انہوں نے کہا. اسی وقت جو ہے میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو کہے ہیں میں اس پر عمل کروں گا. اور اسی دن سے اب تک میری یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے ضرور اس پر ہم عمل کریں گے، اور آج بھی ہم عمل کرتے ہیں. انہوں نے منع کیا تھا کہ بد مذہبوں سے دور رہنا، کھانا پینا فاسق وغیرہ سے دور رہنا، تو میں آج بھی میں عمل کرتا ہوں. اور نہ میں ان کے ہاں جاتا ہوں اور نہ تو بد مذہبوں سے میرا کوئی لگاؤ، آج بھی کوئی لگاؤ، اس وقت بھی لگاؤ نہیں، آج بھی میرا ان سے کوئی لگاؤ نہیں. آج بھی میں عمل کرتا ہوں ان کی بات. ماشاء اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر دور حاضر میں قائم رہنا کتنا ضروری ہے؟ اصل میں مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے کوئی الگ سے مذہب تو ہے نہیں، یہ وہی مذہب ہے جس پر جو اب تک جتنے مطلب ہمارے اسلاف بزرگان دین چلے ہیں، وہی طریقہ راستہ، کوئی الگ سے وہ تو ہے نہیں. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا ضروری اس بنیاد پر ہے کہ ان کا الگ سے کوئی نہیں، یہ وہی مسلک ہے، وہی راستہ ہے جس راستہ پر آج تک جتنے ہمارے اسلاف بزرگان دین چلے ہیں، وہی راستہ جس راستے پر اعلیٰ حضرت، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے جو افواہ اڑاتے ہیں لوگ نا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک ہے، ایسا نہیں. یہ وہی مسلک ہے جس مسلک پر ہمارے سارے اسلاف بزرگان دین چلے. چلتے چلتے آخر میں عوام اہل سنت کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اب اہل سنت والجماعت پیغام کیا، مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت تو لازمی ضروری ہے. ایمان کے بچانے کے لیے ہمارے اسلاف بزرگان دین اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے. اس دور میں آپ دیکھیں ایمان کے لٹیرے بہت زیادہ ملیں گے، ہے نا. حد تو یہ ہے کہ سنی بن کر کے
ईमान लूट रहे हैं। तो अब पहचानना बड़ा मुश्किल है ना। अब ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि हम इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन ही, जब इल्म रहेगा तभी हम फ़र्क कर पाएंगे कौन कैसा है। हम ये देख रहे हैं वो भी तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम भी तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमसे ज़्यादा घट्टा उनके पेशानी पर है, तस्बीह हमसे ज़्यादा वो भी न रहेंगे। ये लोग देख रहे हैं सिर्फ नमाज। अगर यही बात है तो मैदान करबला में आप देखें, एक तरफ इधर भी अजान होती थी, उधर भी अजान होती थी, इधर भी मुसल्ला, उधर भी मुसल्ला, इधर भी जमात, उधर भी जमात। आखिर वजह क्या कि एक तरफ यजीदियों पर हम लान तान करते हैं और दूसरी तरफ जो है जो हुसैनी उनकी तारीफ़ करते हैं। क्यों? क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे यजीदी? मैदान करबला पढ़ ही रहे थे। फ़र्क ये है कि उनमें इश्क़ रसूल नहीं था, ईमान की बुबाश उनके अंदर नहीं थी, अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी सहाबा से। और उधर जो हुसैनी थे उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा था, है ना। उनके अंदर ईमान की दौलत थी, अहले बैत से मोहब्बत थी। कि यही वजह फिर है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। अरे मैदान करबला में दोनों तरफ थे ना, नमाज तो दोनों तरफ पढ़ते थे, लेकिन वजह क्या कि एक तरफ हम बुरा कहते हैं यजीदियों। यही वजह है कि उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं था। आज भी आज देखें, भले वो अल्लामा है कुछ भी हैं, लेकिन आप देखें गुस्ताखी कर रहे हैं नबी की शान में, इश्क़ मुस्तफ़ा से बहुत दूर हैं। तो उनकी नमाज हम न देखें, हम ये देखें कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा उनके सीने में है कि नहीं। जी नाज़रीन इकराम, ये इंटरव्यू आप समाअत कर रहे थे हज़रत अल्लामा महबूब अहमद मिसबाही साहब क़िबला का। बहुत ही मुफीद गुफ्तगू आपने समाअत की है। तालीम होना बहुत ज़रूरी है और इत्तिहाद होना बहुत ज़रूरी है। और हज़रत की बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं। आप जो है अगर इलाक़े के हैं तो रब्ता करके हज़रत की वो किताबें आप दस्तयाब कर सकते हैं और अपने उलमा से आप ज्वाइन रहिए और तालीम हासिल कीजिए ताकि अहले सुन्नत को फ़रोग़ मिले। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।